हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की अनोखी ताबीर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नबी हुस्न व जमाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह ताला की अज़ीम हिकमतों और निशानियों से भरी हुई है। एक ऐसा नबी जिन्होंने बचपन में वो ख्वाब देखा जो ना सिर्फ उनकी किस्मत का बल्कि पूरी कौम के मुक़द्दर का आईना बन गया। वो ख्वाब जिसने कई बरसों बाद बादशाही का दरवाज़ा खोला। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो ख्वाब क्या था, उसकी ताबीर कैसे पूरी हुई और किस तरह एक कुएं में फेंका गया बच्चा मिस्र का वज़ीर बना। वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे फितनों से बचते हुए सब्र व इफ़्फ़त की आला मिसाल कायम की। वो कौन सी तदबीर थी जिसने कहत ज़दा मुल्क को बचाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र किस तरह रंग लाया। बल्कि इसी वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन करने का क्या राज था और क्यों उनकी कब्र सदियों से तारीख का एक पुरअसरार बाब बनी हुई थी। तो नाजरीन, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ईमान अफरोज़ सफ़र में आपको ना सिर्फ कुरान मजीद की रोशनी मिलेगी बल्कि सब्र, हिकमत और अल्लाह की रहमत का एक ऐसा पैगाम भी मिलेगा जो दिलों को झंझोड़ देगा। नाजरीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया है, क्योंकि इस एक किस्से में सब्र, वफ़ा, हिकमत, कुर्बानी, मोहब्बत, साजिश, जुदाई और बादशाही सब कुछ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर मोड़, हर लम्हा और हर आजमाइश हमारे लिए एक सबक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, उनमें सिर्फ बिन्यामीन उनके सगे भाई थे, बाकी सब दूसरी माँओं से थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुस्न, इखलाक और नेकी की वजह से अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल के सबसे करीब थे। उनकी पेशानी पर नबुव्वत की रोशनी चमक रही थी और याकूब अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि ये बच्चा मामूली नहीं। वो उनसे मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। फिर एक दिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ 7 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम चौंक गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये नबुव्वत की अलामत है, एक इलाही पैगाम है। उन्होंने बेटे को समझाया, बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। क्योंकि वो जानते थे जहाँ रोशनी हो वहाँ अंधेरे ज़रूर हमला करते हैं। चुनाचा वही हुआ जिसका खदशा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दिल ही दिल में हसद की आग में जलने लगे। एक मासूम चेहरा, बाप की मोहब्बत और वो ख्वाब, उन सब ने उनके सीने में आग लगा दी थी। फिर एक दिन सब भाई आपस में बैठे और साजिश तैयार होने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से निकाल कर कहीं दूर किसी सुनसान मकाम पर किसी गहरे कुएं में फेंक देते हैं और इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए सब मिलकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। कहने लगे, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम इसे सैर करवाएंगे, कुछ शिकार करेंगे और इसे खुश करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल से ना चाहते हुए भी बेटों के इसरार के आगे हार मान ली और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर बिठाकर घर ले चले। लेकिन जंगल में जाकर मोहब्बत की जगह नफ़रत और हसद ने ले ली। उन्होंने मासूम यूसुफ को ज़मीन पर पटक दिया, बेदर्दी से मारा, उनका कमीज़ यानी कुर्ता उतारा, हाथ पांव बांधे और आखिरकार अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन नाजरीन, अल्लाह अपने नबियों को तन्हा नहीं छोड़ता। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन कुएं में नाजिल हुए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर मौजूद एक पत्थर पर बिठा दिया, उनके हाथ पांव खोले
اور ان کو تسلی دی، غم نہ کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر بھائی جو اپنی سازش مکمل کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ایک بکری کے خون میں ڈبو کر واپس پلٹے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، چیخنے، چلانے اور رونے لگے جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اندر بیٹھے تھے گھبرا کر باہر نکل آئے، پریشان ہو کر پوچھا، کیا بکریوں پر حملہ ہو گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی ہے؟ لیکن اصل صدمہ تو ابھی باقی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی سسکیاں، آنسو اور ہچکیاں دیکھیں تو فوراً سوال کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے میرا لال؟ تو بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو اور جھوٹ کے ساتھ کہا، ابا جان ہم کھیل میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ہمارے پیارے بھائی کو کھا گیا۔ یہ رہا اس کا خون آلود کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے نور نظر کا کرتا تھاما، آنکھوں میں اشک، دل میں ہول، اور غور سے دیکھنے لگے، مگر کرتا تو بالکل سلامت تھا، نہ کوئی چاک، نہ کوئی نشان۔ کوئی بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو کرتا کیسے سلامت رہتا؟ بس اسی لمحے دل پر قیامت گزری اور زبان پر آئے وہ الفاظ جو آج بھی صبر کی علامت ہیں، نہیں، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارے دل کا فریب، تمہارا مکر، تم نے ہی میرے یوسف کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے عرض کی، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم باتیں بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد چاہیے۔ دل پگھل گیا، سینہ چھلنی ہو گیا، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف صبر۔ تصور کیجئے ایک ننھا سا بچہ 3 دن سے تنہا ایک اندھیرے گہرے کنویں میں قید ہو، نہ روشنی، نہ آواز اور نہ ہی کوئی امید۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں ان کے سگے بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ کنواں کھارا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا، جیسے قدرت خود ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ ٹھیک 3 دن بعد مدین سے ایک قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قافلے کے ایک شخص مالک بن زعر نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ڈول واپس اوپر کھینچا تو اس میں پانی نہیں تھا، بلکہ ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ مالک بن زعر حیرت سے چیخ اٹھا، مبارک ہو، یہ تو غلام ہے، اور پھر فوراً اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ لیکن اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بکریاں چرا رہے تھے قافلے کے پاس پہنچے۔ جیسے انہیں خبر لگ چکی ہو، انہوں نے فوراً جھوٹ گھڑ دیا، یہ ہمارا غلام ہے جو باغی اور نافرمان نکلا، اگر خریدنا ہے تو لے جاؤ، ہم بہت سستا دے دیں گے، بس ایک شرط ہے، اس کو اتنی دور لے جانا کہ ہماری زمین پر اس کی پرچھائی بھی نہ پڑے۔ یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے رہے، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سوال، اور یوں اللہ کے نبی کو ان کے سگے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں مالک بن زعر قافلے سے خرید کر مصر لے آیا۔ بازار میں ان کے حسن کا چرچا ہر زبان پر تھا، ہر آنکھ ٹھہر گئی، ہر دل رک گیا۔ لوگ دیوانہ بار بولیاں لگا رہے تھے، کوئی سونے کے سکے، کوئی چاندی اور کوئی قیمتی خوشبو پیش کر رہا تھا۔ ایک خبر محل تک جا پہنچی۔ مصر کے وزیر اعظم قطفیر، جسے لوگ عزیز مصر کے لقب سے جانتے تھے، ان کے کانوں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ پہنچا تو وہ بھی خود بازار آ گئے۔ عزیز مصر نے بولی نہیں لگائی، اس نے سیدھا اعلان کیا، اس لڑکے کے وزن جتنا سونا، چاندی، کستوری اور ریشم درکار ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ پوری مارکیٹ حیران رہ گئی، لیکن سودا طے ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس لڑکے کا خیال رکھنا، یہ خاص ہے، شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 13 یا 17 سال کے درمیان تھی، لیکن ان کا چہرہ ایسا تھا کہ زلیخا کی نگاہیں اس پر ٹک گئیں، وہ ان کے حسن کی دیوانی ہو گئیں، اور یوں وہ کہانی شروع ہوئی جسے آج بھی لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ زلیخا نے خوب سنگار کیا، پورے محل کے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا۔
اب وہ تنہائی، وہ موقع، وہ لمحہ جس میں کوئی کمزور دل والا ہوتا تو شاید بہک جاتا، لیکن آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ ان کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا جس شخص نے مجھے عزت دی، مجھے اپنا عزیز بنایا، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر زلیخا نے اپنی ضد نہ چھوڑی، وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لپکی اور یوسف بچنے کے لیے دوڑ پڑے۔ پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ ایک لمحے میں منظر بدل گیا۔ زلیخا نے فوراً جھوٹ بولا، کہنے لگی اس غلام نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام خاموش نہ رہے، انہوں نے بے خوف ہو کر سچ بول دیا، یہ خود مجھے بہکانا چاہتی تھی، میں بچنے کے لیے بھاگا۔ اب عزیز مصر کشمکش میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کون سچ بول رہا ہے۔ اسی وقت سلطنت کے ایک بزرگ نے تجویز دی، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہہ رہی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، سچ کھل گیا۔ تب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، بے شک تم عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، تم اس بات کو بھلا دو اور تم اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ غلطی تمہاری تھی۔ زلیخا کی چال ناکام ہو چکی تھی، مگر شہر کی زبانیں اب اس کے پیچھے بولنے لگی تھیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے ایک غلام کو لبھانے کی کوشش کی۔ یہ بات شہر کی معزز عورتوں کو عجیب لگی، وہ ہنستیں، حیرت کرتیں اور بات بات پر اس کا مذاق اڑاتی۔ جب زلیخا نے یہ سب سنا تو اس نے ان سب عورتوں کو محل میں دعوت دی، ان کے سامنے پھل رکھے اور ساتھ ایک چھری بھی پکڑا دی۔ پھر زلیخا نے کہا، یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، ہر آنکھ ٹھہر گئی، ہر زبان رک گئی اور ہر ہاتھ لرز گیا۔ حسن ایسا کہ روحیں تھم جائیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھیں، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہ منظر بتاتا تھا کہ زلیخا کی کشش یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، مگر ان عورتوں کے لیے حیرت اور حسرت۔ ان خواتین نے بھی اپنے اپنے انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کسی فریب کے جال میں نہ آئے۔ جب زلیخا اور دیگر عورتوں کا دباؤ حد سے بڑھ گیا تو آخر کار سلطنت کے وزیروں اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دو تاکہ یہ قصہ ہی دب جائے۔ اور یوسف علیہ السلام انہوں نے فخر سے فرمایا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ کی تنہائی پسند ہے، اس فتنہ سے بہتر ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے سر پر تھال اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم نے خواب دیکھا۔ کہنے لگا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، بلکہ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں
اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریو، اگر تم میں کوئی خواب کی تعبیر دے سکے تو میرے خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا، مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس واپس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا، آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھروں کو پہنچیں گے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا چکے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی اور تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیں اور بھائی بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ یعنی پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟
وہ بولے ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے جس کے پاس سے وہ پیالہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کنگھالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکال لیا گیا۔ بھائی بولے اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیو، سوچو تم نے اپنے والد کو عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر ان کے بیٹوں ان کے پوتوں نے کہا ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا میرے بیٹو تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لہاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج میں ہی یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے سے خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا خدا کی قسم آپ اب بھی اسی پرانی بات پر پڑے ہوئے ہیں۔
भला कहाँ हैं यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फ़ौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनाचा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज़ उनके मुंह पर डाल दी और फ़ौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने कहा, ऐ बेटो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त अपने सब बेटों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनाचा आप पर वही उतरी कि आपके साहबजादों की ख़ताएँ बख्श दी गई हैं। फिर मिस्र को रवानगी का सामा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर वालों के लिए 200 सवारियाँ भेज दीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से 400 साल बाद का ज़माना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद यहूदा को कहा, ये बादशाह मिस्र का लश्कर है। यहूदा ने अर्ज़ किया, जी नहीं, ये आपके फ़र्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो अपने लश्करों और सवारों के साथ इस्तकबाल के लिए आए हैं। आपको मुतज्जब देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, सर उठाकर फ़िज़ाए आसमानी में नज़र फरमाइए कि आपकी शादमानी में शिरकत के लिए मलाइका का जम्मे गफ़ीर हाजिर है जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहे। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट, तबलो तबूक की आवाज़ों ने अजीब समा बांध दिया। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए। चुनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लफ्ज़ों में उनको सलाम कहा, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्म जोशी से मिले और फ़र्ते मुसर्रत में दोनों खूब रोए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पर बिठाया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपकी वालिदा बैठ गए और सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गाँव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चाँद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। ये तारीख़ी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख़ यानी योम आशूरा के दिन वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरमर लकड़ी के संदूक में डाल दिया था और लोगों ने हुसूल बरकत के लिए बीचों बीच दरियाए नील में रख दिया। फिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकाल कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक मुल्क शाम में दफन कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुल्क शाम में है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, ख्वाब अगर सच्चे हों तो पूरा ज़माना उन्हें झुठला भी दे तो अल्लाह उन्हें ज़रूर पूरे करता है। मुसीबतें जितनी भी हों, अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह बुलंदी अता करता है। और सबसे अहम सबक, माफ़ करने वाला दिल सबसे बड़ा दिल होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ किया, सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दी। आइए मिलकर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, हिकमत और ईमान अता फरमा और हमें अपनी तकदीर पर यकीन करने वाला बना दे, चाहे वो हमें कुएं में डाल दे या बादशाही अता कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।